बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब दुआए सलामती। कामिल यकीन है कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। हम आज से कोशिश करेंगे कि एक तरतीब के साथ चीज़ें तमाम क़ारीन के लिए और जो भी दोस्त इस डिस्कोर्स का हिस्सा बनता है उनके लिए शुरू की जाएँ। यानी एक तरतीब के साथ गज़ल की रिवायत को बयान किया जाए, एक तरतीब के साथ मसनवी, उसके बाद नज़ीर और फिर जदीद नज़्म की रिवायत को बयान किया जाए, एक तरतीब के साथ उर्दू के आगाज़ व इर्तिका पर बहस की जाए, वगैरह वगैरह। मकसद ज़्यादा वक्त का ज़िया नहीं है। तो इस सिलसिले की पहली कड़ी के तौर पर आज हम वली दक्नी का जिक्र करेंगे। शमसुद्दीन मोहम्मद वली, जिनकी पैदाइश गुजरात में हुई और जो वफ़ात है वो भी गुजरात में हुई, लेकिन शहरों की तफरीक है। औरंगाबाद में पैदा हुए और अहमदाबाद में वफ़ात पाई। 1667 पैदाइश, 1707 वफ़ात। इस तरह से वो 17वीं सदी के वस्त के बाद पैदा होते हैं और 18वीं सदी के पहली दहाई में जान आफरी के स्पुर्द कर देते हैं। तकरीबन 40 बरस उम्र है बनती है वली दक्नी की, 67, 43 बरस, 40 बरस। और इन 40 बरसों की उम्र में उन्होंने उर्दू अदब पर अनमिनट नकूश छोड़े। उनको उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वली दक्नी गज़ल के पहले शायर हैं। ये गलत फहमी रिवाज पा गई है उर्दू अदब में कि वली शायद उर्दू गज़ल के पहले शायर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वली से पहले बेजापुर, गोलकंडा और जो दक्कन के दीगर छोटे छोटे मराकज़ हैं उनमें उर्दू ज़बान व अदब की एक मुकम्मल रिवायत मौजूद है। क्योंकि हमारा जो थीसिस है वो ये है तमाम नाक़दीन का उर्दू अदब के कि उर्दू गज़ल के इब्तदाई नकूश हमें अमीर खुसरो के यहाँ मिलते हैं। और अमीर खुसरो का ज़माना 13वीं सदी ईस्वी का है। आप जानते हैं अमीर खुसरो देहलवी जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मुरीद थे, वहीं आसूदा खाक हुए। उनकी जो मौसीकी की कुछ चीज़ें हैं और उनके जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अपनी शायरी में, वो आज भी अपनी किसी न किसी हालत में उर्दू ज़बान का हिस्सा है। कई नाक़दीन का ख्याल है कि उर्दू की गज़ल अमीर खुसरो से इब्तदा पाती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह कहना कि अमीर खुसरो से उर्दू गज़ल की इब्तदा होती है, दुरुस्त नहीं है। ये ज़रूर दुरुस्त है कि अमीर खुसरो से उर्दू की सूरत में एक नई ज़बान वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लग गई थी, जो लगभग 300 बरस की रियाजत के बाद 18वीं सदी के इब्तदा में 400 बरस की रियाजत के बाद एक पूरी मुकम्मल तश्कील पाकर एक चेहरे की सूरत में वली दक्नी की शक्ल में हमारे सामने आती है। वली दक्नी का मिजाज न सिर्फ शायराना है बल्कि वो एक ख़ास तरह की सीलानियत का मारा हुआ शख्स है या शिकार शख्स है। और यहाँ ये दोनों लफ्ज़ मनफी नहीं है। हमारे पास मुतबादलात की कमी नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि उस पर बहुत ज़्यादा शौक़ था उसे करिया करिया घूमने का। वो औरंगाबाद में पैदा हुआ, अहमदाबाद वो तालीमी मसरूफियात के लिए गया, वो सूरत गया, वो दिल्ली गया, लखनऊ गया। लेकिन दिल्ली का जो उसका सफ़र है उसे ख़ास अहमियत दी जाती है और ख़याल किया जाता है कि वली दक्नी की जब दिल्ली यात्रा उसने की तो उसके बाद वली दक्नी बदल गया। वो वली दक्नी नहीं रहा जो दक्नी रिवायत का शायर था। वो ये जो वाक़या है या ये जो दावा है ये दुरुस्त नहीं है। हम इसको अभी तफसील से भी देखेंगे क्या है ये वाक़या या ये दावा के वली दक्नी अपने दोस्त अबुल मुआनी के साथ दिल्ली गए और फिर दिल्ली में वो अपने महबूब गुजराती दोस्त के साथ दिल्ली गए और सादुल्लाह गुलशन से उनकी मुलाकात हुई और सादुल्लाह गुलशन ने उन्हें मशवरा दिया कि वो फलां रंग में रेख्ता कहें या दिल्ली के रंग में रेख्ता कहें। ये बातें हमें कुदरतुल्लाह शौक़ के तज़किरे में भी मिलती हैं और चंद और जगहों पर भी मिलती हैं, लेकिन ये तमाम उन तज़किरों में हैं जो शुमाली हिंदुस्तान में लिखे गए। याद रखिए दक्कन से मुराद है
وہ علاقہ جو کار حکومت میں شامل نہیں ہے، اور شمال سے مراد ہے دہلی یا وہ مختلف علاقے جو مغلوں کے زیر نگین یا انگریزوں کے زیر نگین یا کچھ دوسرے لوگوں کے زیر نگین مرکزی حکومت کا حصہ رہے، کیونکہ دکن میں ایک طویل عرصہ نظام کی حکومت کا ہے، ایک طویل عرصہ مرہٹوں کی حکومت کا ہے، تو کوئی ایک مختلف سلسلے وہاں پر موجود ہیں، خاص طرح کی باغیانہ روش کا مرکز ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اردو ادب کی تشکیل کے لیے اور اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کو سمجھنے کے لیے شمال کی جو ہم ایک طرح سے ہم وقت شمال میں چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے برعکس دکن میں کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہمارا ہر ناقد جانتا ہے کہ غزل کی جو دیوان کی صورت میں ابتدائی نقوش ہیں کلی کتب شاہ کے ہاں، ان کا تعلق دکن سے ہے۔ ہماری قدیم ترین مصنوعی نظامی مصنوعی قدم راؤ پدم راؤ، اس کا تعلق دکن سے ہے۔ ہمارا قدیم ترین جو متنی یا فکشن یا نثری کتاب ہے سبرس، اس کا تعلق دکن سے ہے۔ اور ہم جس شاعر کو اردو غزل کا بابا آدم کہتے ہیں یعنی ولی دکنی، اس کا تعلق بھی دکن سے ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، یہ ولی کا مزاج ہے۔ اور یہ کہنا کہ ولی جب دلی میں گئے تو دلی میں جاتے ہی ان کی کایا کلپ ہو گئی، اور انہوں نے اپنی غزل میں ایک خاص طرح کی تبدیلی وہ برپا کر دی۔ انہوں نے چلیں اگر ہم اتنا مان لیں تو پھر محمود کے ہاں، خیالی کے ہاں اور بہت سارے لوگوں کے ہاں جو دکن میں غزل کہہ رہے ہیں، اسی طرح کے جو موضوعی یا اسی طرح کے جو لسانی اثرات ہیں وہ کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو نئی لسانی تشکیل ہے ہندوستان کی، اس کے ابتدائی اثرات سب سے نمایاں دکن میں ملتے ہیں۔ میں پہلے تذکرہ بھی کر چکا ہوں کچھ تصانیف کا کہ دکن نے جو نئے حملہ آور ہیں، جو نئی ایک آمیزہ تشکیل ہو رہا ہے، عربی، فارسی، ترکی، ہندی، سنسکرت، پرتگالی اور ہندوستان کے مختلف پراکرت اور برج بھاشاؤں کے درمیان، وہ سارے کا سارا اپنی تخلیقی صورت میں دکن میں دکھائی دیتا ہے۔ سعد اللہ گلشن کے واقعے کو تاریخ ادبیات ہند و پاک میں ڈاکٹر محمد صادق نے بھی مت قرار دیا ہے، اور شیر شور انگیز میں ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی بھی اسے خیالی داستان کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا خیال ہے کہ چونکہ شمال مرکز ہے اور طاقت کا منبع ہے، بادشاہ کا دارالحکومت وہیں پر ہے، شمال کے لوگ دکن کے لوگوں کو خود سے کم تر سمجھتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے دکنی لوگوں کو اپنے برابر خیال نہیں کیا، تو ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ ایک دکن کے شاعر کے پیچھے کھڑے ہوں یا اس کو اپنے غزل کا امام مانے، بابا آدم مانے۔ لہذا انہوں نے سعد اللہ گلشن والے واقعے کو زیب داستان کے طور پر بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ اب بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے بھی یہ تاثر آتا ہے کہ شاید واقعہ ہوا ہوگا جسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، اور اس واقعے کے وقوع کے لیے جو ولی کے اپنے مزاج میں کوچہ گردی کا جو شوق ہے، دیس دیس گھومنے کی جو لت ہے، نئی زمینیں فتح کرنے کی جو لت ہے، حتیٰ کہ جب وہ کسی زمین پر جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، سورت میں گئے تو انہیں بہت ہی ایک ان کی جو حصے جمالیات تھی، کیونکہ ولی کو سید عبداللہ نے جمال پرست شاعر کہا ہے، تو وہ محض جمال پرست نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں بدنی کمالات بھی ہیں۔ جمالیات کا تعلق سینسز کے ساتھ ہے، اور استھیٹکس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ جمالیات کا احاطہ کرتی ہیں، لیکن ولی اس سے آگے بڑھ کر جو بدن کی نفسیات ہے، جو بدنی معاملات ہے، اور بالخصوص عورت کی جو چیزیں ہیں، اور یہاں وہ بعض اوقات تو نہیں چوکتے، کیونکہ صورت کے حوالے سے انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ صورت کے مرد بھی عورتوں کے سے حسین ہے۔ وہ دلی میں انہیں ایسا نہیں ملا، کیونکہ دلی اس زمانے کا ایک نہایت قدامت پرست شہر ہے، جہاں عورت گلی کوچوں میں دکھائی نہیں دیتی تھی، ہر طرف مرد ہی مرد دکھائی دیتے تھے۔ اس کے باوجود دلی آ کر بھی ولی دکنی نے اپنے جو خیالات ہیں انہیں شعری شکل میں قلب بند کیا۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ یہ وہ زمینیں ہیں جن پر بعد کے شاعروں نے بھی طبع آزمائی کی۔ یہ موضوع آج بھی شاعری کا موضوع ہے، آپ کو فیض کے ہاں، اختر شیرانی کے ہاں
اور کلاسیکی شاعروں میں تو بہت سارے شاعروں کے ہاں ولی دکنی کے اثرات ملتے ہیں. آپ ولی کی زبان کو میر کی زبان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں. حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایک پوری نسل کا فاصلہ ہے. ولی کی موت کے بھی لگ بھگ 2 دہائی بعد میر کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر 2 دہائی بعد یقیناً ان کا شعری سفر آغاز ہوتا ہے. تو 40 برس کے فرق کے باوجود ہم جب میر کی زبان کو دیکھتے ہیں تو میر کی زبان شمال میں موجود ہوتے ہوئے دکن کی جو لسانی ایک ترتیب ہے، جو تنظیم ہے، جس کو لسانی تنظیم کے تخلیقی پیکروں کی صورت میں عورت کا حسن و جمال، وجود کی رانائی، اونچ نیچ، خوشبو، زلف، لال، ہونٹ، ہاتھ، کندھے، یہ ساری جزیات جو ہمیں ولی کے ہاں ملتی ہیں ان سے بالکل متصادم شاعری ہمیں میر کے ہاں ملتی ہے. گو میر کو محض یاسیت کا نمائندہ کہنا، قنوتیت کا نمائندہ کہنا ایک اور علمی بددیانتی ہے، کیونکہ میر کے ہاں جنس پرستی، عورت پرستی اور بذات خود جمالیات کے جو مختلف اظہارات ہیں وہ کئی جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں، اور میر محض یاسیت کا یا قنوتیت کا یا دہلی کا نوحہ خواہ نہیں ہے. اسی طرح ولی دکنی کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جو ایک فینٹسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور اس کی فینٹسی عاشقی ہے. وہ اپنی مزاج میں ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ رکھتا ہے، چیزوں کو ایک خاص طرح سے محسوس کرتا ہے، چیزوں کے احساس کو شعری تشکیل میں شکل دیتا ہے، تشکیل کرتا ہے اس کی شعری. اور اس کے ہاں ایک خاص طرح کی شدت یا ایک خاص طرح کی بے راہ روی یا ایک خاص طرح کا جو اکھڑ مزاج پن ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں پایا جاتا ہے. یہ بڑی حیران کن صفات ہیں جو ولی کو آج بھی بہت سارے شاعروں کے نسبت بڑا منفرد بنا دیتی ہیں، کہ ولی جنسی موضوعات میں غزل لکھتے ہوئے خاص دھیمے پن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی اس غزل کو بلکہ اس کا ردیف قافیہ آج تک بڑا معروف ہے. آب آہستہ آہستہ اور خواب آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ کی ردیف بہت زیادہ اردو غزل کو بھائی، اور اس ردیف کے موجد بھی ولی دکنی ہے. ولی دکنی نے اپنی شاعری میں پہلی مرتبہ جو مقامی دکنی زبان ہے اس کو عربی اور فارسی محاوروں کے ساتھ بیان کیا، نئے نئے لفظ گھڑے، نئی نئی تراکیب ایجاد کی، اور ان تراکیب کو اس خوبی سے غزل کا حصہ بنایا کہ وہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک یادگار کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. کیا مجھ عشق نے ظالم کوں آب آہستہ آہستہ، کیا مجھ عشق کو ظالم نے آب آہستہ آہستہ، جو آتش گل کو کرتی ہے، جو آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ. کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، جو آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ. اب یہ وہی لے ہے، وہی فینٹسی ہے جس میں ولی اپنے محبوب کے گرد ایک عجیب و غریب سا حالہ بنتے ہیں. یہ ایسا حالہ ہے غیر مرئی جو دکھائی بھی نہیں دیتا، جسے آپ پاٹ بھی نہیں سکتے، اور جس کی گرفت بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دھیمی بارش کی فوار آپ کے گرد گر رہی ہے اور آپ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. عجب کچھ لطف رکھتا ہے شب خلوت میں گل رو خوبصورت چہرے والا. اب یہ زبان جو ہے گل روسوں، اب گل رو فارسی زبان کا لفظ ہے، گل رو، جبکہ اس سے پہلے ایسے الفاظ ہندی میں رائج نہیں تھے. اب آپ ولی کا شعر دیکھیے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. دیکھیے کہ یہ جو شعر ہے یہ آج سے 500 برس پہلے کہا جانے والا شعر آج بھی جوں کا توں اپنے معنی میں، اپنے ایک نظام میں، اپنی جمالیات میں اور سماجی شعور میں اسی طرح سے معاشرے کے ساتھ باہم جڑا ہوا ہے جیسا یہ 17ویں صدی کے آخر میں تھا. اور 17ویں صدی کے آخر میں کہا ہوا ہے شعر آج 4 صدیوں بعد 21ویں صدی میں بھی اسی طرح سے لازم و ملزوم دکھائی دیتا ہے، اسی طرح سے جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ادب عالیہ کو ہر دور کا نمائندہ کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی سبب کیا ہوتا ہے، اور یہی بنیادی سبب ہے ادب عالیہ اور زرد ادب میں
کہ وہ اپنے زمان سے آگے جا کر دیگر زمانوں تک، اپنے خاص دائرے سے آگے جا کر دیگر مکانوں تک، اور اپنے عہد سے آگے جا کر آنے والے عہد میں بھی ایک حقیقت کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اگر دکن کی شعری روایت کو دیکھیں تو خود ولی کے علاوہ فیروزی وہاں کے بہت اچھے شاعر ہیں جو اسی طرح سے ہی اسی زبان میں، اب جو ان کا واقعہ دلی کی روانی کا ہے یا دلی کی جو ایک طرح سے سفر کا ہے، اس کو اگر سچ مان لیا جائے تو فیروزی کے ہاں، محمود کے ہاں، خیالی کے ہاں، مشتاق کے ہاں وہ الفاظ نہیں ملنے چاہیے لطفی کے ہاں جو الفاظ ہمیں ولی دکنی کے ہاں ملتے ہیں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ ولی دکنی نے گلشن سے کوئی ہدایت لی، باقی شاعروں نے تو نہیں لی، لیکن باقی شاعروں کے ہاں بھی زبان کا استعمال، ترکیب اور استعارے کی بناوٹ، شعری تجربے کی صورتحال، تکنیک کے تجربے، ظاہری حیت جو شعر کی ہے، ان سب میں ایک خاص طرح کا ربط دکھائی دیتا ہے۔ ہم اسے وہ تو نہیں کہیں گے یک رنگی، کیونکہ یہ سب اپنے اپنے رنگ میں مختلف شعر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دکن کے ایک سے زیادہ شعراء کے ہاں نئی لسانی تشکیل ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مشتاق کا شعر، تجھ نین کی پیالی سو مگر زلف پیاپا، تجھ نین کی پیالی مگر زلف پیادہ ہے، رخ کے اوپر لوت پتاں آتے ہو جاتے۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو الفاظ آنے والی اردو کا مستقبل بننے والے تھے، جن الفاظوں نے اگلے زمانے میں اردو کا تعین کرنا تھا، اس کے لیے نئی راہ بنانی تھی، اور یہ لطفی کے ہاں، فیروز کے ہاں، مشتاق کے ہاں، محمود کے ہاں، خیالی کے ہاں، کئی سارے لوگوں کے ہاں تب مختلف طریقوں سے بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ چمن میں عیش کے یاراں اول دانہ ہوا پیدا، چمن میں عیش کے یاراں اول دانہ ہوا پیدا، کہ اس دانے کے کھانوں کو میں سو میں دانہ ہوا پیدا۔ اب جو دوسرا دانہ ہے، پہلا دانہ بمانا گندم، بمانا جو، اور دوسرا دانہ الف کے ساتھ بمانا عقل مند، باشعور۔ اب یہ شعر 16ویں صدی میں فدائی کہہ رہے ہیں اور دکنی روایت کے شاعر کہہ رہے ہیں جو ولی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 16ویں صدی کے اختتام تک یہ ایک پوری روایت جو ہے وہ ولی کی صورت میں ایک نئے رنگ میں ڈھل جاتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے بعد جو غزل ہے وہ شمال کی طرف اپنا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں بھی ایک تحقیق طلب بات ہے کہ کیا غزل شمال کی طرف رخ اختیار کرتی ہے یا محقق شمال کی طرف رخ اختیار کرتا ہے؟ زبان کا جو نیا خمیر تیار ہو رہا تھا شمال میں، اس کو دکن میں کسی وجہ سے وہ نہیں پھیلا، اور اگر پھیلا تو جو دکنی ادب ہے وہ اس طرح سے ہم تک نہیں پہنچا، اور شمالی ادب کہیں راسخ ہو گیا میر کی صورت میں، دت کی صورت میں، سودا کی صورت میں، اور ایک طویل روایت ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 1253 کے ارد گرد امیر خسرو کے عہد سے لے کر، بلکہ امیر خسرو کی پیدائش 1253 کی ہے، جبکہ ان کی وفات 1325 کی، اور اگر ہم 14ویں صدی کو ہی انجام بنا لیں یا اختیار کر لیں اردو شاعری کے آغاز کی صورت میں، تو 17ویں صدی کے انجام پر ولی دکنی ایک پوری روایت کا نمائندہ بن کر، بلکہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے لکھا کہ جب ولی اورنگ آباد سے یا گجرات سے دلی کا سفر کرتے ہیں تو وہ سفر ایک شخص نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایک پوری شعری روایت کر رہی ہوتی ہے جس نے آگے کئی نئے تجربات سے گزرنا ہوتا ہے۔ آئندہ گفتگو میں ہم جو اردو غزل کا عہد زریں ہے 18ویں صدی، اس کے جو 3 نمائندہ شعراء ہیں ان کی غزل کو بالخصوص دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔